Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. लास्ट हमने खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात तैयबा की बाबत सीखा था कि आपकी ज़ात के साथ इब्लीस ने कैसे मुनाजरा किया, कैसे डिबेट की, कैसे मुकाबिला किया। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि जो हवारीन है या डिसाइपल्स है, जो शागिर्द है खुदावंद यीशु मसीह के, उनकी ज़ात के अंदर इब्लीस कैसे काम किया और इब्लीस कैसे उनकी जिंदगियों को वर्गलाता है। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा तारीख के अंदर वो वाकयात हम जानेंगे जो आपके डिसाइपल्स के साथ हुए, आपके पैरोकारों के साथ हुए, और जो 12 हवारी थे या 12 डिसाइपल थे, 12 डिसाइपल, 12 शागिर्द जो थे, उनकी ज़ात से, उनकी जिंदगी के साथ इब्लीस का क्या ताल्लुक था और कैसे इब्लीस ने इन शागिर्दों को आजमाने की कोशिश की। और कैसे मैंने कल लास्ट भी आपको बताया था कि जो इब्लीस है ये आजमाता है, ये आजमाता है, आजमाइश करता है, अटेम्प्ट करता है और आजमाता है हमारी जिंदगी को। टेम्पटेशंस जो है वो इसकी तरफ से आती है और खुदा इजाजत देता है। तो आज हम जो पहला वाक्या है वो हम सीखने वाले हैं द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 से हम जानेंगे। ये हकीकत के अंदर है कि आप बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे, बाइबल में लिखा है उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के अंदर ये अपने ज़हूर को देना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और ये उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने करना शुरू किया जब पतरस के साथ खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब होते हैं और आप पतरस रसूल से फरमाते हैं कि पतरस बता मुझे लोग क्या कहते हैं। तो मुकद्दस पतरस, बुजुर्ग पतरस जनाब मसीह आका को कहते हैं कि कोई तुझे नबी कहता है, कोई कहता है कदीम नबियों में से है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मेरे आका ने फरमाया तुम मुझे क्या कहते हो। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दस पतरस ने कहा खुदावंद तू तो खुदा का कुद्दूस है, खुदा का बेटा है। और इसी चैप्टर में मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16 के अंदर आया है, 16 के अंदर है, शमौन ने क्या कहा, लिखा है शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वालेहाना तौर पर अपने शागिर्दों को अब बताना शुरू कर दिया कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, मरे, मसलूब हो और जिंदा किया जाए। तो आपने वालेहाना तौर पर अपने शागिर्दों को बताना शुरू कर दिया। तो जैसे पतरस रसूल के कानों में ये बात पड़ी कि मेरे आका के साथ ये होने वाला है, तो इंजील मुनव्वरा के अंदर लिखे इसने क्या किया, इसने जो सबसे पहले काम किया, इस पर पतरस ने उसको अलग ले गया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया मैं मरने वाला हूं, मैं जाऊंगा, मैं सरदार काहिनों के हाथों दुख उठाऊंगा, मुझे लोग मारेंगे, मुझे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, मुझे मसलूब किया जाएगा, मैं मरूंगा नहीं, फिर मैं तीसरे दिन मैं मरूंगा जरूर लेकिन फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया जाऊंगा। तो ये सारे वाकयात जब आपने दोहराए तो पतरस रसूल आपको साइड पे ले गए। शागिर्दों से 11 शागिर्द वहीं के वहीं खड़े हैं और आप पतरस रसूल अलग ले गए। आपको कहते हैं आका जरा बात तो सुने मेरी, इधर इस तरफ तो आए। तो एक अलग जगह पर ले गए और अलग जगह पर जाके आका को कहते क्या, जरा सुनिए गौर से। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा। देखिए खुदावंद यीशु मसीह को अलग ले जाकर मलामत करने लगा और कहने लगा ऐ खुदावंद खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। इसका मतलब है कि मसीह अपनी परसिक्यूशन की बात कर रहे, मसीह अपनी ज़ात तैयबा के अंदर मसलूबियत की बात कर रहे, और पतरस रसूल कह रहा है खुदा ना करे कि तू मौत का शिकार हो और लोग तुझे परसिक्यूट करे, खुदा ना करे।
تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ الگ ڈسکشن ہو رہی ہے دونوں کی الگ، اور 11 شاگرد پیچھے کھڑے ہیں، اب ملامت کی جا رہی ہے، لیکن بائبل میں بتاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دیکھا یہ کر کیا رہا ہے، یہ مجھے الگ لے گیا ہے، سائیڈ پہ لے گیا ہے، اور سائیڈ پہ لے جا کر میرے ساتھ یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا خدا نہ کرے، حالانکہ یہ بھلائی کی تو بات ہے، اس میں کوئی برائی بھی تو نہیں ہے۔ ایک بندہ مرنے جا رہا ہے، ایک بندے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ایک بندے کو ہزار ثانی دی جا رہی ہے، اور آپ کہیں خدا نہ کرے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو۔ تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو شمعون ہے در حقیقت مسیح کی جو آنے کا مقصد تھا وہ بڑا خاص ہے، وہ بڑا خاص الخاص ہے، اور ابلیس اس مقصد کو جانتا ہے۔ ابلیس لوسیفر اس پلان کو جانتا ہے، کیونکہ یہ پلان جو ہے یہ بنایا ہی لوسیفر کے لیے گیا تھا کہ تو ایسا کرے گا تو میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ پلان جو تھا، دا پلان آف سالویشن، اگر لوسیفر ایسا نہ کرتا تو پلان آف سالویشن ہوتا ہی نہ، سالویشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو لوسیفر کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سالویشن کے پلان کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ تو جو سالویشن کا پلان ہے، نجات کا جو پلان ہے، مکتی کا جو منصوبہ ہے، اس کو فلفل کیا جا رہا ہے، اس کی تکمیل کا ٹائم ہے، اس کو پورا کرنے کا ٹائم ہے۔ تو اب جو ٹائم آیا ہے نجات کے کام کو پورا کرنے کا، تو اس کے اندر رکھنا آ رہا ہے، اور رکھنا کیا ڈالا جا رہا ہے۔ ابلیس اب ڈائریکٹلی تو سامنے نہیں آ رہا، ابلیس نے شروع سے مسیح کی نجات کے منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ آسمان پر اس نے مخالفت کی، زمین پر مخالفت کر رہا ہے، اور پھر اب جب مسیح اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے جا رہا ہے، تو بھی اس منصوبے کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ سو ابلیس مخالف ہے خداوند کا، ابلیس یسوع مسیح کا مخالف ہے، ابلیس شاگردوں کا مخالف ہے۔ اور اب پہلے تو اس نے مسیح کو آزمایا بیابان کے اندر، اور اب یہ بیابان سے باہر جب منادی آپ نے شروع کی، تو آپ نے اپنے 12 شاگردوں کو لے لیا، اور 12 شاگردوں کے ذریعہ سے نجات کا منصوبہ تو انہوں نے کمپلیٹلی خود سے پورا کرنا تھا، تنہا اکیلے، نہ فرشتوں کی مدد لینی تھی، نہ باپ کی مدد لینی تھی، نہ کسی اور کی مدد لینی تھی، تمام مدد خود کرنی تھی، انہوں نے تمام چیزوں کو خود اپنی لائف کے اندر فلفل کرنا تھا، پورا کرنا تھا، مدد نہیں لینی تھی۔ اب جب یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا تھا، تو اس لیے تو بائبل میں لکھا جب آپ صلیب پر تھے تو آپ نے فرمایا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو نجات کا منصوبہ ہے اس کے اندر آپ نے تنہا کام کرنا ہے، اور اس کے اندر پترس رسول رکھنا ڈال رہا ہے۔ کیا رہا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ خدا نہ کرے کہ تجھ پر یہ باتیں ہوں، خدا نہ کرے کہ تم جو مصلوب کیا جائے۔ تو آگے یسوع کی بابت لکھا ہے، خداوند کی بابت لکھا ہے، اس نے پھر کر پترس سے کہا، میرے آقا نے دوبارہ دیکھا پترس، کر تو کیا رہا ہے؟ تو شیطان کے ہاتھوں پھنس گیا، تیرے خیالات جو ہے نا وہ ابلیسی ہیں، تیرے تھاٹس جو ہے وہ ابلیس کے ہیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ تو حقیقت کے اندر پترس تو شیطان نہیں تھا، پترس تو آپ کا حواری تھا، پترس تو آپ کا ڈسائپل تھا، پترس رسول تو رسولوں میں سے ایک تھا۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے جو ابلیس تھا وہ پترس کی شکل میں نہیں تھا، پترس کے اندر سے وہ کام کر رہا ہے، اور اس کے تھاٹس جو ہے وہ ابلیسی ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کی باتوں کا خیال نہیں کرتا، آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے، تو وہ ابلیس ہے۔ سو ابلیس کے ہاتھوں بک جاتا ہے، وہ ابلیس کے ہاتھوں میں پکڑا جاتا ہے، اور یہاں پر شیطان نے تھاٹس کو کیچ کیا، ابلیس نے تھاٹس کو یوز کیا۔ تو اب ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جاننا شروع ہو گئے ہم کہ پہلے وہ ڈائریکٹلی آ کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس نے ہم کلام ہوا، اب تھاٹس کے ذریعہ سے، تھاٹس کیا ہے؟ تھاٹس اس نے ڈالے ہیں پترس رسول کے ذہن میں،
پطرس رسول کے دماغ کو کنٹرول کیا ہے، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے نہیں. کیونکہ میرے دیکھیں شیطان سب کے سامنے کیوں نہیں کہہ رہا، الگ کیوں نہیں گیا؟ اور ابلیس اور جب وہ جنگل کے اندر گیا تب بھی تنہا تھا، اور اب جب پطرس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، خداوند یسوع مسیح اور پطرس انہیں الگ لے گیا، تب بھی وہ تنہا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ تنہائی کے اندر جا کے ابلیس کام کر رہا ہے، اور یہ تنہائی کے اندر لے جا کر مسیح سے کہہ رہا ہے خدا نہ کرے تنہا لے گیا. تو ابلیس تھاٹس کو استعمال کرتا ہے، خیالات کو استعمال کرتا ہے. جو شیطان ہے اس نے پطرس رسول کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لیا. دوسرا بڑا واقعہ آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. مقدس لوکا رسول کی انجیل، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ لوکا رسول کی انجیل کھول لیجئے. مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 22واں باب. مقدس لوکا رسول کی انجیل 22واں باب اور اس کی 3 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. دوسرا شاگرد، دوسرا واقعہ. پہلا واقعہ پطرس کو پکڑا، دوسرا واقعہ اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا. اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے. وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا. اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ کے ان کے حوالے کر دیں. اب یہاں بھی جو گیم ہے یہ مینٹلی گیم ہے، مینٹل لیول کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. ابلیس نے یہاں یہودا کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور کنٹرول میں لینے کے بعد اس میں سما گیا، اس کے اندر پورا سمایا اور اس کی باڈی کو پورے کو کنٹرول کیا اور اس کے تھاٹس کو بھی کنٹرول کر کے اس کو موو کر رہا ہے. اور موو کیسے کر رہا ہے؟ چل اب تو یہاں جائے گا. تو جب ذہن انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، دماغ انسان کے کنٹرول کے اندر نہ رہے، تب انسان وہ کرے گا جو اس کے سوچ کہے گی، اس کا خیال کہے گا. تو یہودا کا خیال جو تھا وہ یہ تھا کہ میں آقا کو پکڑواؤں گا. اب اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. وہ بہت سی ہسٹوریکل سٹوریز ہیں، بہت سی تھیولوجیکل اس کی انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. لیکن جو یہاں مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس اس کے اندر سما گیا. اور سمایا کیسے؟ اس کے سوچ کو اس نے کنٹرول کیا. اور پہلے تو پطرس کے اندر جب وہ آیا تو پطرس کے اندر آگے مسیح کو ڈائریکٹلی ملامت کیا، مسیح کو ڈائریکٹلی کہا کہ خدا نہ کرے کہ اچھا بھلے کی بات ہی تو کہی، وہ برائی تو بات نہیں کہی اس نے. اس کا مطلب ہے شیطان دل لبھانے والی بھی باتیں کرتا، بری باتیں نہیں کرتا. وہ لگتی وہ اچھی ہے، سوچنے کے لیے، خیال کے لیے، سوچ کے لیے اچھی ہے، اور بھلے کی باتیں تو کر رہا ہے. وہ برائی تو اس نے کی نہیں ہے، صرف یہی تو کہا کہ خدا نہ کرے کہ تجھے مسلوب کیا جائے. یہاں وہ پلان کر رہا ہے. اب اس نے دیکھا نا کہ اب یہاں تو منصوبہ فیل ہو گیا، مسیح نے جھڑک دیا. تو اب وہ پلان کیا کر رہا ہے؟ کس طریقے سے مسیح کو پکڑوایا جائے. تو مسیح یسوع نے تو کہہ دیا، پہلے سے کہہ دیا کہ ضرور تھا کہ ابن آدم پکڑوایا جائے، لیکن وہ شخص جس کے وسیلہ سے پکڑوایا گیا ہے، جس کے وسیلہ سے اسے ٹھوکر لگی ہے، وہ پیدا ہی نہ ہوتا تو اس سے بہتر تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ تو منصوبے میں تھا کہ کوئی اسے پکڑوائے گا. لیکن یہ یہودا کے دماغ میں کیسے بات آئی، سما گیا اس کے دماغ میں، اور اس نے آ کے لوز بندے کو دیکھا جس کو دیکھیے پطرس رسول کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انٹریکشن جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آقا پہ مرتا تھا، جان دینے کو تیار تھا، جان دینے کو بھی تیار تھا اور جان لینے کو بھی تیار تھا. پطرس رسول جان دینے کو اور جان لینے کو دونوں طریقوں سے وہ تیار تھا. اتنا میں یہ کہوں گا کہ پطرس رسول مسیح کے ساتھ عشق کرتا تھا، اتنا زیادہ. رات کو سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں وہ آقا کا نام جپتا تھا. تو ایک دن تو پطرس نے بھی تو کہہ دیا آقا کیا ملے گا، سب کچھ تو چھوڑ کر تیرے پیچھے ہم آ گئے، ہمیں کیا ملے گا. تو پھر آپ نے بتایا کہ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے میرے ساتھ بیٹھ کے. یہ وہی پطرس ہے جب شاگردوں سے میرے آقا نے کہا نا کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی اور میرے گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے. تو یہ تو لکھا ہے کہ سارے شاگرد پھر گئے
تو ان سے پوچھا جناب تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو پطرس نے کہا نو 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 آقا، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ عشق کرتا تھا۔ تو جس طریقے کا بندہ خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، ابلیس وہاں سے اسے پکڑتا ہے۔ اب ابلیس نے اس کو وہاں سے پکڑا کہ یہ عشق تک محبت کرتا ہے، یعنی اپنی تمام رشتہ داریوں کو اس نے ایک طرف کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو ایک طرف کر دیا، صرف مسیح کی، اپنے بزنس کو بھی چھوڑ دیا اس نے، ماہی گیر تھا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے۔ تو یہاں اس کی انٹریکشن نہ پیسہ تھی، صرف اس کی یہ تھی کہ میں مسیح کے محبوب بنا رہا ہوں، بس۔ اس لیے اس نے کہا خدا نہ کرے کہ تجھے کوئی ایسی آفت تجھ پر آئے۔ تو یہ اس کی محبت تھی۔ تو ابلیس نے اس محبت کو مس یوز کیا، ابلیس نے اس محبت کو ہی پکڑا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس طرح پیار کرتا ہے، تیرے ساتھ اس طرح کا پلان کروں گا۔ تو یہ ابلیس ہے، ہر بندے کا یہ منصوبہ اس کا فرق ہوتا ہے، پلان فرق ہوتا ہے۔ تو شمعون پطرس کے لیے پلان فرق تھا، اور یہی وجہ ہے میرے آقا بھی تو بالکل محبت کرتے تھے نا، اور ان کی محبت کا اندازہ دیکھیے۔ شمعون، شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا ایمان جاتا نہ رہے، باقیوں کے لیے نہیں، یہودا اسکریوتی کے لیے نہیں، تیرے لیے دعا کی ہے۔ شمعون، شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگا ہے، تو تم تو مانگے ہوئے ہو۔ تو اب جو 12 ہیں، 12 مانگے تھے، یہ یاد رہے، 12 مانگے تھے، 2 ہوتے چڑھ گئے، 12 میں سے 2 ہوتے چڑھ گئے، اور پہلا جو تھا اس کے لیے خداوند نے کہا میں نے تو تیرے لیے دعا کر لی ہے کہ تیرا ایمان اب جاتا نہ رہے۔ باقی 11 کی دعا ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ 10 جو ہے ان کا، بس دیکھیے میں پھر ایک دن بتا رہا تھا آپ کو کہ جو باقی شاگرد تھے نا وہ اتنے انرجیٹک نہیں نظر آئے آپ کو، پوری بائبل پڑھ لیں۔ پطرس رسول اتنا انرجیٹک تھا، اتنا انتھیوزیاسٹک تھا، اتنا ایموشنل تھا، ہر کام میں سب سے آگے، تو یہ 2 ہی تو بندے تھے جو آگے تھے۔ ایک پطرس رسول تھا جو فرنٹ مین کے طور پر رہتا تھا مسیح کے ساتھ، اور دوسرا یہودا اسکریوتی تھا۔ تو یہودا اسکریوتی جو تھا وہ فائنینشلی جو تھا وہ ڈیل کرتا تھا، یہ پبلکلی ڈیل کرتا تھا، یہ مسیح کی ڈھال بن جاتا تھا، مسیح کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا، مسیح کے آگے ڈھال بن جاتا تھا۔ تو یہ دونوں کو ہی جو فرنٹ پر 2 تھے ان کو ہی پکڑ لیا، 2 فرنٹ مین، ایک فائنینشلی اور ایک پبلکلی، باقی جو تھے وہ بیک فٹ پہ رہتے تھے، باقی جو تھے وہ پیچھے رہنے والے۔ اب جو یوحنا رسول تھا وہ ذرا لاڈلا تھا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ لاڈ پیار کرتا تھا، کوائٹ رہتا تھا، خاموش رہتا تھا، خاموش طبع تھا، اتنا کوئی بربولا نہیں تھا، جذباتی نہیں تھا، ایموشنل نہیں تھا، کوئی اتنی اس کی ایکٹیویٹی نظر نہیں ہمیں آ رہی۔ مسیح کی مصلوبیت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، بعد کی نہیں میں کر رہا، میں وہ 3 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں جناب مسیح کی ذات کے ساتھ جب انہوں نے وقت گزارا۔ اس کے بعد تو ان کی ایکٹیویٹیز بہت فرق نظر آئی ہمیں، لیکن اس سے پہلے پطرس رسول جو ہے وہ نمایاں نظر آئے ہیں ہمیں۔ تو جو نمایاں شخص ہوتا ہے ابلیس اسے کنٹرول کرتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اسے۔ اور یہاں اب فنانس کی بات آ جاتی ہے، تو فائنینشلی بندے کو ابلیس نے کنٹرول کیا، کیسے؟ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے پاس تھیلی تھی، تو جو اس نے کام کیا، اس نے جو بزنس ڈیل کی تھی، ایکچولی اس نے مسیح کو پکڑوانے کے لیے بزنس ڈیل کی تھی، اور ڈیل کیا کی تھی؟ مجھے پیسے دو۔ اور بائبل مقدس کے اندر اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل پڑھتے ہیں نا، تو میں آپ کے لیے یوحنا رسول کی انجیل میں سے اقتباس جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، اس کی کوٹیشن جو ہے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 13ویں باب میں سے۔ بائبل مقدس کا فرمان یوں ہے، میں اس کی چند آیات آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا 21ویں سے۔ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ اب دیکھیے جو سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، قریب بیٹھا ہوا ہے، سینے کا سہارا لیا ہوا ہے، مسیح کی چھاتی کا سہارا لیا ہوا ہے،
مسیح کی بہت کلوز ہے، وہ ہے یوحنا رسول، جسے یوحنا رسول عزیز یوحنا بھی کہا گیا ہے، یوحنا رسول۔ تو پطرس یوحنا کہتا ہے کس کی بابت کہہ رہا ہے، تو نزدیک ہے، تجھے تو پتا ہوگا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ہوا کیا، شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا بتا وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ یسوع نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوند وہ کون ہے۔ اب دیکھیے بات کیسے ٹرانسفر ہوئی، پطرس وہاں بیٹھا ہے، یوحنا یہاں بیٹھا ہے، مسیح ساتھ بیٹھا ہے، اور پطرس پوچھ اس سے کس کی بابت کہہ رہا ہے۔ پنجابی جو ہے سینترا مار رہے سی، بتا کیا ہو رہا ہے۔ تو شمعون نے یوحنا نے پوچھا کس کی بابت بتا رہا ہے خداوند۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے جواب دیا جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دیا، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پہلے شیطان اسے یوز کر رہا ہے، پہلے اسے اس کے ساتھ شیطان جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اس کے مائنڈ کے ساتھ۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، پہلے اس کے مائنڈ کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے، اور آتا ہے تھاٹس دیتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن اب جب نوالا لیتا ہے نا شمعون اسکریوتی، یہودا اسکریوتی نوالا لیتا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا نے نوالا لیا، فی الفور شیطان اس میں سما گیا۔ اب نوالے میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میں ایک لیکچر کے اندر پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشعیا ربانی جو ہے اس کے اندر نجات ہے، تو یہاں تو مسیح روٹی توڑ کے دے رہا ہے، لو میرا بدن فی الحقیقت جو کھانے کی چیز ہے، لو میرا خون فی الحقیقت جو پینے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے اشعیا ربانی لینے کے بعد بھی ابلیس سما سکتا ہے۔ پاکشاہ ہے، یہ روٹی توڑی گئی ہے، اور نوالا آقا نے خود اپنے دست مبارک سے شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دیا ہے، اور جب یہودا نے وہ نوالا لے لیا تو لکھا ہے شیطان سما گیا۔ اب دیکھیے نوٹ کیجئے گا ذرا اس بات کو، بڑے خاص پوائنٹ کو میں آپ تک لے کر آ رہا ہوں۔ شیطان جو ہے پہلے سمایا سانپ کے اندر، توجہ فرمائیے، سانپ کے اندر وہ سما گیا، اور جب وہ سما گیا تو ڈائلوگ جو کیا جا رہا ہے، سانپ جو ڈائلوگ کرتا ہے نا ہوا کے ساتھ، حقیقت کے اندر ابلیس ڈائلوگ ڈلیوری کروا رہا ہے اندر سے۔ اب سانپ ہے، یہودا ہے، لیکن یہودا کے اندر جو خیالات ہیں، جو بولنے والا ہے، جو ڈائلوگ ڈلیوری کرنے والا ہے، جو لوگوں کو قائلیت مائلیت دینے والا ہے، وہ یہودا نہیں ہے۔ توجہ کریں، وہ یہودا نہیں ہے۔ یہودا کا بدن جو ہے، باڈی جو ہے، وہ استعمال ہو رہی ہے جیسے شیطان کا بدن استعمال کیا گیا، اور شیطان کا بدن والنٹری استعمال کیا گیا۔ شیطان نے کہا، سانپ نے کہا کہ مجھے استعمال کرو، تو شیطان نے سانپ کو استعمال کیا۔ اسی طرح یہودا کی اس میں رضا مندی تھی۔ بغیر رضا مندی کے، بغیر ایگریمنٹ کے، بغیر لالچ کے ابلیس کسی کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ نوٹ کریں، کئی مرتبہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ ابلیس آ گیا، اس میں ابلیس ہے۔ ابلیس کو انویٹیشن دی جاتی ہے تو وہ آتا ہے، ابلیس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ابلیس کے لیے راستے تیار کیے جاتے ہیں، ابلیس کے لیے پوری پلاننگ انسان خود کرتا ہے۔ اچھا بھیا اور کام کر۔ اگلی ایک ساتھ کے اندر ہم جانیں گے کہ ہم ابلیس کو کیسے اپنے بدن میں سمانے کا موقع دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ابلیس اس کے بدن کے اندر سماتا ہے، اور بدن کے اندر سما کر کرتا کیا، ذرا توجہ فرمائیے، اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا تو جو کچھ کرتا ہے جلد کر لے۔ اب یہ یہودا کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو رہی، اب یہودا کے ساتھ بات نہیں ہو رہی، اب شیطان کے ساتھ خدا بات کر رہا ہے۔ اب دیکھیے رحمان اور شیطان کی جنگ پھر شروع ہو گئی۔
یہ تو پہلے سے شروع تھی، یہ تو عدن کے اندر شروع تھی، عدن سے پہلے آسمان کے اوپر تھی. تو اب خداوند نے، اب آقا نے شیطان سے کہا جلدی کر، چل اٹھ جلدی کر جو کرنا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں مضبوط ہوں، میں تیرے اوپر فاتح ہوں، میں نے فتح پائی ہے، آسمان پر بھی فتح پائی ہے، زمین پر بھی فتح پائی ہے، اور اب مصلوبیت پر بھی فتح پاؤں گا، کر جو کرنا ہے. تو شیطان جو تھا ہائی الرٹ ہو گیا، اس نے کہا واہ، پہچان جاتا ہے میرا آقا فی الفور ابلیس کی چالوں کو، اس کے منصوبوں کو، اس کی پلاننگز کو، اس کے آثار اور اس کی اپیرنس، اس کے ظہور کو آقا پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغائب ہے، وہ اس کا بنانے والا ہے. جب یہ فرشتہ تھا تب بنایا بھی میرے خداوند یسوع مسیح نے ہی اسے. تو جو بنانے والا خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو پہچان لیتا ہے. شیطان تو نہیں بنایا، فرشتہ تو بنایا تھا. اب ہوا کیا؟ کہا کر کیا؟ یسوع نے اس سے کہا جو تو کرتا ہے جلد کر، میں تیار ہوں، I'm ready، کر اپنا منصوبہ پورا. تو بائبل میں لکھا ہے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا اس نے یہ اس سے کس لیے کہا. اب دیکھیے، اب بات ہو رہی ہے رحمان کی اور شیطان کی. تو رحمان اور شیطان جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو عام پبلک کو کیا پتا؟ اب یہ حواری ہیں، یہ آقا کے شاگرد ہیں، شاگردوں کو کیا پتا ہو کیا رہے؟ شاگردوں کو نہیں پتا، باقی شاگردوں کو نہیں پتا، باقی ڈسائپلز کو نہیں پتا. جو 11 وہاں پر بیٹھے تھے انہیں پتا ہی نہیں ہے وہ کیا رہے. اب وہ ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹس جو ہے وہ اچھا یہ اسی کہا جلدی کر کے آگے ذرا غور سے سنیے گا، یہ گائیڈ کیسے انسان ہو جاتا ہے. آگے لکھا چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، تھیلی کا مطلب ہے صندوقچی اس کے ایک پاس تھی، تو جس کے اندر وہ پرس تھا، صندوقچی تھی، یا وہ جو جہاں پیسہ وہ رکھتا تھا وہ چیز اس کے پاس تھی رہتی تھی. اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع نے اس سے یہ کہا جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو دے دے. پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور وہ رات کا وقت تھا. فی الفور ایٹ ونس اٹھا. دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ آقا کے سامنے ٹھہرتا نہیں. آپ نے جب بھی کہا شیطان ایک میں چیز آپ کو بتاؤں، شیطان کی کوالٹی ہے بڑی. وہ کوالٹی میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ سمجھ لیں. کوالٹی ہے شیطان کی ایک، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ جہاں خداوند یسوع مسیح کھڑے ہوں گے یہ وہاں اپنی حضوری نہیں دے سکتا. یہ اس کی کوالٹی ہے. اگر دے گا تو تھر تھرانا شروع کر دے گا، اگر دے گا کانپنا شروع کر دے گا، اگر دے گا جلنا شروع ہو جائے گا، اگر دے گا اسے آگ لگنی شروع ہو جائے گی. اگر وہ اپنی حضوری دے گا تو چلانا شروع کر دے گا، برداشت سے باہر ہو جائے گی. اس لیے کہ جلال، قدرت، بزرگی، حشمت، عظمت ساری کی ساری الوہیت مجسم ہو کر مسیح یسوع کے اندر سکونت کرتی ہے. اور جہاں رحمانیت ہے، جہاں الوہیت ہے، جہاں خدا کی قدوسیت ہے، ابلیس کو وہیں آگ لگتی ہے. اس لیے یہودا وہاں سے اٹھا، اس لیے یہودا کو اٹھایا گیا. اٹھ جا ورنہ تو چلانا شروع ہو جائے گا، ورنہ تو کانپنا شروع ہو جائے گا، ورنہ تو تھر تھرانا شروع ہو جائے گا، اور سب کو پتا چل جائے گا، پول کھل جائے گا، بھید کھل جائے گا، او یہ تو شیطان ہے. اس لیے وہ فوراً اٹھ گیا. یہ تھی ریزن، یہ ریزن تھی کہ وہ فوراً کیوں اٹھا. فوراً اس لیے اٹھا کہ بھائی برداشتی حضوری برداشت نہیں ہو سکتی. ہو میرے خداوند کی قدرت، اس کے سامنے ٹھہر جائیے. اس کی حضوری کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں لکھتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو ازلی پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتے ہیں، چٹانیں تلک جاتی ہیں، سیلاب اپنا راہ تبدیل کر لیتے ہیں، اجرام اس کی حرارت کی شدت سے پگھل جاتے ہیں، تو اس کی آواز سے ہرنیوں کے ہمبل گر جاتے ہیں. تو پھر کون اس کی قدرت کو برداشت کرے گا؟ یہ ابلیس نہیں برداشت کر سکتا تھا. سما تو گیا، ٹھہر نہیں سکا. سمایا، ٹھہرا نہیں. نوٹ کیجئے گا، سمایا ضرور، ٹھہرا نہیں.
ابلیس فوراً اس میں سما گیا. ایک اور بات ہے یہاں جو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ابلیس سما تو سکتا ہے, آ تو سکتا ہے خداوند کی حضوری میں. یہ یاد رکھیے, خداوند کی حضوری میں حاضر ہو سکتا ہے, ٹھہر نہیں سکتا. توجہ فرمائیں, میں اس کی انٹرپریٹیشن اگلی اقساط کے اندر کروں گا کہ خدا کی حضوری کے اندر شیطان آ سکتا ہے, ٹھہر نہیں سکتا. ہو شیطان اور ٹھہر جائے مسیح کی ذات کے سامنے ناممکن ہے. ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتا, اور یہاں لمحہ بھی نہیں ٹھہرا. وہاں پر لکھا فوراً, فل فور کا جو مطلب ہے نا انگلش میں ایٹ ونس, امیڈیٹلی, ایسے اٹھا بھاگ گیا. بھاگے کیوں؟ مجبوری ہے اس لیے بھاگ گیا. اینیو, جب وہ بھاگ گیا, باہر چلا گیا, شیطان سما گیا, اور پھر جا کے وہ پلان کرتا ہے مسیح کے خلاف. پھر جا کے مجسم شیطان جو ہے, پورا شیطان اس کے اندر آ گیا, اور اب اس کا ذہن, ہاتھ, پاؤں, ہر چیز ابلیس کے کنٹرول کے اندر ہے. یہودا پورے کا پورا ابلیس کے کنٹرول کے اندر ہے. اب وہ ابلیس پورا ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ یہودا, شکل یہودا کی, بدن یہودا کا, منہ یہودا کا, کان, آنکھیں, سر, پاؤں, بال, ہر چیز یہودا کا. لیکن ابلیس سما کے یہودا کا روپ دھار لیا. چلیں اس کو اور سادہ کر دیں. یہودا کا روپ دھار لیا. پہلے آتا ابلیس, یوز کرتا, تھاٹس دیتا, لیکن جب اس نے اپنے آپ کو کھولا, یوز می, تو اس نے کہا اوکے, وائی ناٹ, میں کروں گا تجھے استعمال. تو جب وہ کہتا ہے یوز می, تو پھر وہ تو کرے گا استعمال. تو جب بھی کوئی اسے کہتا ہے یوز می, آئی ایم ہیئر, یوز می, تو وہ اسے استعمال کرے گا. تو یہودا نے بھی کہا میں حاضر ہوں جناب, استعمال کریں. تو وہ پورا ہی سما گیا. اور اب یہودا نہیں, شیطان بن گیا. اور اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہودا کو جب ہوش آئی. چلے آگے تھوڑا میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہودا نے کیا کیا. یہودا کو جب ہوش آئی, اس نے دیکھا میں نے کر کیا رہا ہوں. اس نے جب یہ سارا محسوس کیا تو آخرکار بائبل میں لکھا ہے جب اس نے مسیح کو پکڑوا لیا, جب اس نے سب کچھ کر لیا, آخرکار اس نے اپنے آپ کو جانچا کہ میں نے کیا کیا, تو اس نے اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا یا مار لیا, خودکشی کر لی. سو ابلیس جو ہے خودکشی تک لے کر جاتا ہے. جب انسان کو وہ یوز کر لیتا ہے نا اپنے پرپس کے لیے, تو اس کے بعد وہ یوز لیس ہے. یوز کرتا ہے وہ صرف اپنے پرپس کے لیے, اپنے پلان کے لیے, کسی دوسرے. اب دیکھیے یہاں اس نے جو پلان آف ریڈمپشن تھا, نجات کا جو منصوبہ تھا, پلان آف سالویشن جو تھا, اس کو ڈسٹروائے کرنا تھا, تباہ کرنا تھا, برباد کرنا تھا. نجات کے منصوبے کو نہ کر سکا. اس نے پورا اپنا ظہور جو ہے یہودا کے اندر دیا, یہودا کو پورا پکڑ لیا تاکہ منصوبہ نجات برباد کرے. جب نجات کا منصوبہ برباد نہ ہوا اور یہودا کو اس نے فلی استعمال کر لیا, تو یہودا کو استعمال کرنے کے بعد اب یہودا اس کے کیا کام کرے. یہودا کو تو جتنا اس نے استعمال کرنا تو اس نے کر لیا. لیکن جیسے یہودا ہوش میں ہوئے, کیا ہوا, آخرکار اس کو لیڈ ایسا کیا گیا, مر جا. پھانسی لے لی اس نے, انتڑیاں باہر آ گئی, مر گیا وہ. کیوں؟ کیونکہ جب ابلیس کے کام کا کوئی شخص رہتا نہیں ہے, اسے مار دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. پہلے اسے یوز کرتا ہے, پھر اسے مار دیتا ہے. چل, اور بعد بندہ کیا کہتا ہے, اس نے تو خودکشی کر لی ہے. اس نے تو بھائی خودکشی کروائی کس نے ہے, خودکشی کروائی کس نے ہے, جس نے خود ہی کی ہے. جی کیسے خود کی ہے؟ یہاں تک اس کا سٹریس لیول لے جاتا ہے, یہاں تک اس کو ڈپریس کر دیتا ہے, یہاں تک اس کو مینٹلی اتنا سٹریس دیتا ہے, اتنا مینٹل لیول اس کا
डिस्ट्रॉय कर देता है कि इंसान कहता है अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, अब मैं बिल्कुल खत्म हो गया हूं, लिहाजा अब मैं खुदकुशी की जानिब जाऊंगा। वो अपने आप को मार लेता है। और यही यहूदा ने किया। क्यों यहूदा ने यह किया? क्योंकि उसको यहां तक ले जाया गया था। तो इब्लीस समाता है। जो तीसरी शख्सियत आज हम जो बात कर रहे थे कि मैंने बताया कि हम चंद शख्सियात पर बात करें, वो तीसरी शख्सियत जो है वो है हनन्याह और सफीरा। ये दो लोग हैं और है बेसिकली रिलेशनशिप जो है इनका, ये दोनों मियां बीवी हैं। तो जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की और प्रॉपर्टी सेल करके वापस आ रहे हैं, तो कमिटमेंट इनकी ये थी कि जितनी हमारी जायदाद की इनके जो पैसे होंगे, जो सेल होगी, वो सारी की सारी हम खुदावंद तेरे जलाल के लिए दे देंगे, तेरी बुजुर्गी के लिए दे देंगे और हम तेरे कामों के लिए दे देंगे। तो बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 1 से, इमाल की किताब के पहले बाब में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पांचवें बाब में से एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के कदमों में पांव में रख दिया। सो कमिटमेंट जो थी वो थी सारी की सारी हमने जो सेल है वो देनी है चंदे के अंदर, जो सारी सेल है हमने खुदा के काम के अंदर देनी है। तो उन्होंने जब रास्ते में गए तो उन्होंने कहा सेल तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो थोड़ी सी आधी सी रख लेते हैं, आधी दे देते हैं, क्या शरीयतों को पता चल रहा है सेल कितनी हुई है। तो मार्केट वैल्यू जो थी, वैल्यू से शायद ज्यादा पैसा मिल गया था उनको, और जब ज्यादा पैसा मिला तो उन्होंने सोचा ये तो पैसा अब हम आधा काम में लाएंगे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा जब वो पतरस रसूल के पास गए तो पतरस रसूल को जाकर कहते हैं कि ये ले जी। तो बाइबल में लिखा है अमाल की किताब 5वें बाब की 3rd वर्स, तीसरी आयत के अंदर, द बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर लिखा है चैप्टर 5 वर्स 3rd के अंदर, तीसरी आयत के अंदर लिखा है, मगर पतरस ने कहा ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। तो शैतान जो है हनन्याह और सफीरा के अंदर समाता है। किस तरह? पूरा नहीं समाया, उसको थॉट्स दिए कि ये लिखा, उसके बाद बाहर हो गया। तो शैतान जो है यूज करता है, यहां भी यूज किया और ये भी मर के बेचारे। ये कैसे मरे आइए देखिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तू क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर नौजवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफनाया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? तेरे शोहर के दफनाने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन सब बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मियां बीवी, इब्लीस ने इन्हें इस्तेमाल किया। इब्लीस ने जब इन्हें इस्तेमाल किया तो इनकी सजा ये निकली कि ये दोनों के दोनों वफात पा गए। दोनों के दोनों ऑल ऑफ सडन मर गए। जब उन्होंने कहा, पतरस ने कहा कि क्या तुमने रूल कुदस के खिलाफ बोलने का एका किया हुआ है? क्या तुम रूल कुदस के खिलाफ बोलोगे? रूह के खिलाफ जब ये बोले तो मौत हो गई। इसका मतलब यह है कि इब्लीस जो है वो हमें इसलिए उभारता है, इसलिए लीडरशिप देता है कई मर्तबा, ताकि हम रूल कुछ के खिलाफ बोले। तो जो लीडर्स हैं ये आज, जिसमें मैं सबसे पहले शामिल हूं और आप जितने लीडर सुन रहे हैं, इब्लीस टॉप रैंक लीडरशिप को इस्तेमाल करता है। वो पकड़ता है लीडरशिप को और लीडरशिप को पकड़कर उनके अंदर भी समा जाता है और उनको यूज करता है। और यूज करने के बाद कहता है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और जब वो थैंक यू वेरी मच कहता है, उसके बाद लीडर अपनी जान दे देते हैं, खुदकुशी तक चले जाते हैं। और यही
पतरस के साथ हुआ, और यहाँ इमाल की किताब के अंदर वो खुदकुशी तो नहीं की, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि खुदावंद ने इसका रिजल्ट जो निकला मौत निकला, क्योंकि उन्होंने रूहुल कुद्स के खिलाफ झूठ बोला था। तो मैं आज इससे पहले इस एपिसोड को क्लोज करूं और अगली एपिसोड्स पर हम जो बात करने वाले हैं वो है कि कैसे इब्लीस बदरों के अंदर समाता है, और जो पास्टर्स हैं, जिन्हें ईमानदार है, जिन्हें खुदा ने बरकत दी है, वो कैसे इनको निकालते हैं बदरों के अंदर से। तो हम अगली एपिसोड्स के अंदर जानेंगे बदरूहों के साथ मुकाबला करना, तरीका क्या है, किस तरीके से बदरूहें निकालनी है, कैसे बदरूहों के ऊपर गलीबा पाना है, क्या वो अवामल है जिनसे हम बदरूहें निकाल सकते हैं, नापाकी की कुव्वतों को, जन्नात को, बदरूहों को, चड़ेलों को, भूतों को, जादूगरों को, जादू को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और इनका तरीका क्या है, बाइबली तरीका। और अगर आपका कोई सवाल है इस मौजू पर तो प्लीज इसको लिखिएगा। अगली एपिसोड्स के अंदर हम जो है वो बदरूहों को निकालने के तरीके पे बात करेंगे कि हम बदरूहों को कैसे निकाल सकते हैं, और जो बाइबली तरीका है वो भी बयान करूंगा, और जो बाइबली तरीका नहीं, जो राइजुल वक्त तरीकेकार है, हम उन पर तनकीद भी इस आइंदा जो एपिसोड में करेंगे, और उसकी इस्लाह बाइबल में से बताएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और इससे पहले मैं इख्तिताम तक लेकर जाऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारी जो नई किताब है वो यहाँ मौजूद है, आप उसे ले सकते हैं। मेरे सामने तो आज नज़र नहीं आ रही यहाँ, लेकिन जो हमारी नई किताब आई है जिसका उन्वान है कलीसिया से अहले मस्जिद, तो जो कलीसिया से अहले मस्जिद है, आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं। नंबर एक नोट कर लीजिएगा, 0343 दोबारा मैं आपके लिए इस नंबर को बोलना चाहूँगा ताकि आप इस नंबर को जान सकें। हमारा जो नंबर है वो है 0343532850। ये हमारी किताब है, और इस किताब का जो उन्वान है वो है कलीसिया से अहले मस्जिद। इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, पैकिंग बड़ी खूबसूरत है। अगर इसको ये देखिए, ऊपर पेपर भी हमने चढ़ाया हुआ है, 4 कलर इसकी प्रिंटिंग है, अंदर बाहर से ये प्रिंटिंग है, और ये 3 मज़ाहिब के ऊपर लिखी गई किताब है। यहूदियत, मसीहत और इस्लाम का मुतालिया है, तो आप इस मुतालिया को हासिल करें। बाइबल, कुरान, तालमूद, मिशना, तारगुम, गुमारा, भागवत गीता, वेद, रामायण, शास्त्र, इन पर ये मबनी किताबें हैं, और आप इसको हासिल करें और आप बड़ी बरकत पाएंगे। इसकी जो कीमत है, मैं फिर ये कहता हूँ, इसकी कीमत हम जो है वो ले रहे हैं। उसकी वजह बहुत कॉस्टली किताबें ये छप रही हैं, बहुत मोटी किताब है, कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसकी जो कीमत है वो 500 रुपया है। अपना ऑर्डर इस नंबर पर ज़रूर बुक करवाइएगा, और जब आप अपना ऑर्डर इस नंबर पर बुक करवाते हैं तो ये आपको विद इन 2 days, विद इन 1 day आपको ये किताब मिल जाएगी। बहुत से लोग जो नंबर कंफर्म कर रहे हैं, मैं जो इस वक्त स्क्रीन पर नंबर कंफर्म कर रहे हैं, मांग रहे हैं नंबर, दोबारा मैं आपके लिए नोट करवाना चाहता हूँ। 0343, दोबारा नोट कीजिएगा, 0343532850। दोबारा नोट कीजिएगा, 0343 53 28 500 पूरा 500। तो आप इस पर फ़ोन अभी कीजिएगा, व्हाट्सएप भी इस पर है, फ़ोन भी है, तो चर्च की ईमेल पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी, इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी है, आप अपने ऑर्डर बुक करवाएं। इजी पैसा के ज़रिए आप अपने पैसे भेज सकते हैं, और ये डायरेक्टली आप को किताब TCS के ज़रिए से आपके घरों के अंदर हम पहुंचा देंगे। तो खुदा आपको बरकत दे। आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी हैं, आप दुनिया के किसी शहर के अंदर हैं, और आप किताब मंगवाना चाहते हैं, वहाँ कोरियर सर्विस होनी चाहिए, किताब आपके पास ज़रूर आ जाएगी। खुदा आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए। आइंदा किस्त के अंदर हम बड़ी डिटेल के साथ बदरूहों की बाबत सीखने वाले हैं। एक अपील है छोटी सी, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं। अपील ये है कि हमारा जो लंगर है
وہ ہر روز چلتا ہے یہاں پر. تو آپ اس لنگر میں ضرور کنٹریبیوشن کیجیے گا, ہمیں بہت ضرورت ہے. بہت سے دن بدن لوگ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ فرسٹ لنگر ہے جو کرسچن لنگر ہم نے شروع کیا ہوا ہے خداوند کے دسترخوان کے نام سے. ہر روز لوگ یہاں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, ہمیں کچھ فائنینشلی پرابلمس چل رہی ہیں ان دنوں میں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ آٹا دے سکتے ہیں, آپ چاول دے سکتے ہیں, آپ دالیں دے سکتے ہیں, آپ خشک اجناس لا سکتے ہیں, آپ دیگیں پکا کے بھی لا سکتے ہیں. ہر روز دوپہر 12 بجے یہاں 2 بجے لنگر کا آغاز ہو جاتا ہے. 2 بجے لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ 3-3:30 بجے تک جاری رہتا ہے. تو لوگ آتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. جو نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں اور اپنی بلیسنگ جو ہے, چندہ نہیں, کئی مرتبہ چندہ آپ کہتے ہو چندہ ہے, اپنی بلیسنگ شیئر کریں جو خدا نے آپ کو دیا ہے. اس دیے میں سے شیئر کریں ان غریبوں, یتیموں, مسکینوں, راہی گیروں, پردیسیوں, مزدوروں, مسافروں, ہوم لیس لوگوں, جو لوگ کھانا افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے یہ پروجیکٹ ہے. اپنی بلیسنگ شیئر کیجیے گا. ویٹ کروں گا آپ کی بلیسنگ کا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ, آپ ایک بندے کو کھانا کھلا دینا ایک دن تو یہ بھی کافی ہے. تو ایک بندے پر تقریباً 150 سے 200 روپیہ خرچ آ رہا ہے, تو آپ 150-200 روپیہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اسی پیسہ کے ذریعہ سے. نمبر آپ کے سامنے آ چکے ہیں, آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سبوں کو کثرت سے برکت دے. بلیس یو.